अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 7 ऑफ मजनून। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत ही मज़े की है। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी वो मंडे को होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन एपिसोड आया करेगी मजनून की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नावल है। इसलिए मुझे एक के बजाय 2 गैप चाहिए होंगे, ताकि मैं अगले पूरे वीक के लिए जो मज़ेदार धमाके हैं वो सोच सकूं और लिख सकूं मुख्तसर। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 7 की तरफ। नावल है मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। निकाह के बाद उसे वापस उसी तहखाने में 2 आदमी फेंक आए थे। जो कुछ उसके साथ हुआ वो पत्थरा चुकी थी। उसके पास अब नाम को भी कोई ना बचा था, ना मामूर, ना ही वो मसीहा के भेस में जालिम शख्स जिसके बारे आलूश को लगा था कि वो उसे बचाएगा। महरमा और उसके घर वाले भी चले गए थे। रिजवान शाह खुद तदफीन के बाद ताज़ियत करने वाले लोगों में बैठा था, लेकिन बाकी सब महरमा को लेकर जा चुके थे क्योंकि उसकी हालत अच्छी ना थी। मेहरान को भी जो कुछ हुआ अभी उसकी समझ ना आ रही थी, लेकिन निकाह के बाद से इसने आरास को मुतमईन ज़रूर पाया। इस वक्त भी ताज़ियत के लिए बहुत से लोग जमा थे। याकूब तोरज़े से इलाके के लोग अब आगे का लाएमल जानना चाहते थे, और ये भी कि आखिर ज़रगाम जिसे उन्होंने अपना बेटा कहकर कई साल पहले मुतारफ़ करवाया, उसका सच क्या है। वो सब लोग जानना चाहते थे कि वो कौन से राज हैं जो याकूब तोरज़े के सीने में दफन है। लेकिन उनके सीने में जिस प्यारे का राज दफन था वो उसे कुरेदने के लिए अब मुनासिब वक्त ना समझते थे। ये सच्चाई तो उन्होंने मरियम तोरज़े तक को ना बताई, जो इस बच्चे को याकूब तोरज़े का नाजायज़ खून कहती कहती मर गई। लेकिन अल्लाह जानता था कि याकूब तोरज़े ने अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं की थी। फिर भी बेवफाई का इल्ज़ाम अपने सीने पर उठाते उन्हें 17 साल बीत चुके थे। जबकि बुरहान खान ने आरास से दरख्वास्त की थी कि उन्हें आलूश से मिलने दिया जाए। हालांकि याकूब तोरज़े ने सख्ती से हुक्म दिया था कि ज़रगाम की इस कातिला को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। वो यहाँ ज़रगाम को मार देने की सिर्फ सज़ा झेलने आई है। तुम अपनी भांजी को मरा समझो अब बुरहान खान, वो इस हवेली में सिर्फ मरने आई है। याकूब तोरज़े के अल्फाज में ना रहम था ना लचक। इस शख्स के सीने पर जो आज़ार था वो उनके संगदिल फैसले से आया था। मेरान, आरास, मिनहाज और सिफ्त भी सब वहीं मौजूद थे। जबकि आरिस कब्रिस्तान से वापस नहीं आया था। उसे तो ज़रगाम लाला की मौत का यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी लोशे किसी को नहीं मार सकती, आरास गवाह है, चश्मदीद गवाह। बोलो आरास बच्चे। बुरहान खान ने सिसक कर रहम की दरख्वास्त करने के साथ जब आरास की जानिब देखा तो सबने बैक वक्त आरास को देखा। याकूब तोरज़े की आंखें तो जलते जहन्नुम में बदल गई। जी, मैं जब हवेली से निकला तो ज़रगाम और आलूश के बीच कोई सख्त कलामी चल रही थी। वो शायद उसे हरासा कर रहा था, और इसी सबब आलूश ने इसे खुद से दूर धकेलने की खातिर पीछे किया। मेरे देखते ही देखते वो गिरा और उसका सर नोकीले पत्थर से टकराया। इसीलिए मैंने आलूश को अपने निगाह में लिया, क्योंकि मैं किसी मासूम को सज़ा होने नहीं दे सकता था। ये बात आप कभी ना मानते, तभी मुझे आपको धमकाना पड़ा बाबा साईं। आरास के इंकशाफ पर याकूब तोरज़े लपक कर आरास तक पहुंचे और अपने ही बेटे का गिरेबान मुट्ठियों में भरकर दबोच लिया। उनकी आंखों में ज़िया की शदीद लहर जागी। तुम्हारे ये सब कहने के बावजूद भी ये साबित नहीं हुआ कि वो बेगुनाह है आरास तोरज़े। सज़ा तो उसे मिलेगी। मुझे धमकाते हुए जो तुमने कहा इस पर अमल करो, वरना मैं तुम्हें एक मर्द ही नहीं मानता। ज़रगाम मेरे लिए क्या था ये तुम सब कभी नहीं समझ पाओगे। वो लड़की उसकी सज़ा पाकर रहेगी, फिर उसके आगे ढाल बनकर मेरा अपना बेटा ही क्यों ना खड़ा हो जाए। बाबा के धाड़ने पर आरास अजियत भरा मुस्कुराया। हर कोई दम साधे हुए इन बाप बेटे को देख रहा था। ज़रगाम, आपकी बेवफाई की पूरी दास्तान है जिसने हमारी अम्मा साईं की जान ले ली। हमसे बेहतर कौन जान सकता है ज़रगाम की अहमियत बाबा साईं। लेकिन अब आलूश मेरी बीवी है। मैं किसी को यह हक नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी के लिए कोई भी फैसला ले। वो बाबा साईं के हाथों की गिरफ्त से अपनी कमीज का कॉलर छटक कर छुड़वाता पीछे हटा। मीरान ने आगे बढ़कर बाबा को संभाला, क्योंकि वो आरास के मुंह पर थप्पड़ मारने वाले थे। वो लाडली औलाद था, मगर इसके बावजूद याकूब तोरज़े उसकी जानिब से ऐसी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाबा, मैं समझाऊंगा इसे, आप पुरसकून हो जाएं। आए हम ताज़ियत वालों के साथ बैठते हैं। मीरान ने इस वक्त आरास को बाबा के कहर से बचा लिया, जबकि आरास ने अपने 2 आदमियों को इशारा करके बुलाया। बुरहान खान को उनकी भांजी के पास ले जाओ।
کہ جتنی دیر ملنا چاہیں ملنے دینا۔ آراز کے اسپاٹ حکم پر برہان خان نے ایک مشکور نگاہ آراز پر ڈالی اور اس کے آدمیوں کے ہمراہ وہ آلوش سے ملنے چلے گئے۔ صرف الماس اور منہاج جب بھی وہیں آراز کو افسوس سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تم ترزئی کا کیسا خون ہو آراز، تمہارا بھائی جس کی وجہ سے مرا تم نے اسی سے نکاح کر لیا۔ پورا علاقہ تھو تھو کر رہا ہے تم پر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ صرف طبی کے کرب سے پوچھنے پر آراز نے ان کی طرف سے منہ ہی پھیر لیا۔ منہ پھیرنے سے کیا، تم اس ذلت سے بچ جاؤ گے جو تم نے اپنے لیے خود چن لی۔ اس بار منہاج بولے تھے، ان کا لہجہ دہک رہا تھا۔ کیسی ذلت اور کیسی تھو تھو، میں بکواس کر چکا ہوں کہ میں نہیں شاہد ہوں۔ اس زرغام نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا تھا۔ شاید مہرماں کو مارنے کی کوشش بھی اسی بدبخت نے کی تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں اس کی تہ میں جا کر رہوں گا۔ مہرماں خود بتا دے گی سب کو اگر اس میں تھوڑی سی بھی خودداری ہوئی۔ وہ سخت مشتعل ہوا، لیکن اختتام تک اس کا لہجہ شدید حقارت سے اٹا۔ ہاں، مہرماں جس طرح اس کی میت پر روئی ہے، پورا علاقہ جان چکا ہے کہ وہ بھی زرغام سے محبت کرتی تھی، تم سے شادی اسے تکلیف دینے کو کر رہی تھی۔ تو اسی کا بدلہ لینے کو تم نے کسی اور سے نکاح کیا تاکہ مہرماں کو نیچا دکھا سکو، اور ستم تم نے زرغام کی قاتل چنی۔ اگر مہرماں کے ساتھ زرغام نے یہ کیا تو بالکل ٹھیک سزا دی۔ زرغام کی جگہ کوئی بھی غیرت مند مرد ہوتا، وہ ایسی عورت کی موت کی ہی سزا دیتا جو دل میں اسے رکھ کر کسی اور سے محبت کا اعلان کر چکی ہو، لیکن بیچارہ وہ خود مر گیا۔ آراز کا دماغ یہ میاں بیوی مکمل آگ کر چکے تھے، وہ آراز کو مجرم بنا رہے تھے۔ آپ دونوں مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، آج پتہ چلا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اصل گھٹیا وہی تھا جو مرا ہے۔ کوئی اس کی موت پر افسوس نہیں کرے گا۔ جو سمجھنا ہے سمجھیں، آپ دونوں بابا صحیح کے ساتھ رہیں، کیونکہ اتنی ٹاکسٹی وہی جھیل سکتے ہیں، میں نہیں۔ مجھ پر جو بھی تھو تھو ہوئی اس کو میں ہینڈل کر لوں گا، لیکن میں آپ دونوں سے مزید بات ہینڈل نہیں کر پاؤں گا۔ آراز نے ان میاں بیوی کی آنکھیں ہی صدمے سے پھیلا دی، اور اس سے پہلے وہ دونوں کچھ کہتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ جبکہ تہ خانے میں ہوتی ہلچل پر جب لوشے زمین سے اٹھی تو کچھ ساعتوں بعد اسے ماموں اندر آتے دکھائی دیے۔ لوشے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان تک جاتی، تبھی وہ خود اس تک پہنچے اور اس کو اپنے سینے لگایا۔ سینے لگنے کی دیر تھی کہ وہ رو پڑی۔ موت آسان سزا ہوتی، لیکن اس طرح بے بس ہونا آلوش حیدر سے سہا نہ جا رہا تھا۔ برہان خان کا سینہ پھٹ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکال دے ماموں، مجھے میرے ماں باپ کا بتا دے، میں یہاں ہر لمحہ مر رہی ہوں، پلیز ماموں۔ بہت دیر بعد وہ اسے سینے سے الگ کرتے سامنے لائے اور وہیں رکھے پرانے سے ٹوٹے کاؤچ کی طرف اسے لیے بڑھے۔ آلوش کو بٹھاتے ہی برہان خود بھی اس کے ساتھ بیٹھے اور اپنی بازو کے حصار میں آلوش کے کانپتے وجود کو حصارا۔ میں تمہیں ان کا بتا بھی دوں تو تم کیسے جا پاؤ گی لوشے، وہ اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تم جانتی ہو تم اپنی ماں کی ہم شکل ہو، خوبہوس جیسی۔ وہ جان بوجھ کر ذرا اس کا دل بہلانے لگے، پر یہ مماثلت آلوش کے گلے پر غائبانہ تیر سی پیوست ہوئی۔ اگر میری ماں اچھی عورت نہیں تھی تو مجھے اس جیسا نہیں کہلانا ماموں۔ وہ ہچکی سے بھرے کرب کی انتہا پر آئے بولی تو برہان خان نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا۔ وہ ایک باکردار اور نیک عورت تھی۔ آلوش، شمیم کی باتوں کو سچ کیسے مان سکتی ہو تم؟ وہ عورت تو میری بہن سے حسد کرتی تھی، اسی نے تو جائشہ اور جنید کی غلط فہمیاں ڈال کر طلاق کروائی تھی۔ برہان خان کے اس ادھورے انکشاف پر آلوش کی آنکھیں مزید نمکین پانیوں سے اٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ جنید کون ہے؟ یہ پوچھتے آلوش کی آواز کرچی ہونے لگی۔ جائشہ خان کی محبت حیدر نہیں تھا لوشے، جنید تھا۔ حیدر سے تو اس کا نکاح لالا کے طور پر ہوا، کیونکہ ایک بہت بڑے طوفان کے سب جائشہ اور جنید کی طلاق ہوئی۔ شمیم نے کیا جو پھر کبھی بتاؤں گا، اور دونوں نے جنید پر بھروسہ کیا کہ وہ دوست ہے، مدد کرے گا، کیونکہ تینوں کالج یونیورسٹی کے دوست تھے۔ اس نے بھی عہد کے مطابق جائشہ کو چھوڑنا تھا تاکہ وہ دوبارہ اپنی محبت اور بیٹے کے باپ جنید سے شادی کرتی، لیکن حیدر نے جائشہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حیدر بھی جائشہ سے محبت کرتا تھا۔ تم جائشہ اور حیدر کی زندگی کا ایک حسین حصہ بنی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ بچ سکا۔ تمہیں میرے سپرد کیے وہ ایک دن مجھ سے اور حیدر سے کھو گئی، پھر قیامت آئی، ایک بڑی لاحاصلی کی جنگ ہوئی، اس طرح 3 زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ ان تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کو کھو دیا لوشے۔ وہ ماموں سے یہ سب سن کر سکتے میں جا چکی تھی۔
پھر وہ جس طرح روئی، برہان خان نے اسے اپنے سینے بھینچ لیا۔ بہروز اور شمیم کی رسی اب مزید دراز نہیں ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان دونوں کو ان کے کیے کی بھرپور سزا دوں گا۔ آراس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں بچائے گا۔ وہ اس وقت جس اذیت میں تھی وہ ماموں کی آخری بات سنے ان کی خوش فہمی پر مسکرائی۔ اس سے پہلے وہ ان کی امید بے دردی سے توڑتی، تہہ خانے کے دروازے پر ہوتے آہٹ پر دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آراس ادریس ترزے اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھتے ہی برہان خان اس کے مشکور و ممنون ہوتے اٹھ کھڑے ہوتے آراس تک پہنچے۔ میں نے لوشے تمہارے بھروسے یہاں چھوڑی ہے آراس، اگر تم نے اسے ناکردہ جرم کی سزا ہونے دی تو میں خود آؤں گا اسے تم سے بچانے، کیونکہ ابھی مجھے جا کر کچھ ادھورے کام مکمل کرنے ہیں۔ تم ایک مرد کی طرح اپنے کہے کا پاس نبھانا۔ آلوش نے بھی اپنے آنسو رگڑ دیے، وہ ابھی بدگمان تھی، تبھی سے آراس بھی زہر لگ رہا تھا، اور اوپر سے ماموں کا اس پر بھروسہ کرنا آگ لگا رہا تھا۔ میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ آراس کے اس ایک جملے کی ڈھارس و تسلی جتنی مضبوط برہان خان کو ملی وہ آلوش کے لیے اتنی ہی کھوکھلی تھی۔ شکریہ لوشے، میں پھر آؤں گا بچے، تم گھبرانا مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بے بسی نہیں چھو سکتی، پریشان مت ہونا، اس پر بھروسہ کر سکتی ہو تم۔ بظاہر تو وہ ماموں کی تاکید پر سر ہلا گئی، لیکن آراز دیکھ سکتا تھا وہ 18 سال کی لڑکی کیسی قیامت اپنے اندر ضبط کیے ماموں سے پیار وصول رہی تھی۔ برہان خان اسے بہت بھاری دل کے ساتھ دیکھتے تہہ خانے سے نکلے تو اس تہہ خانے کے دروازے پر جمی آلوش کی آنکھیں گھوم کر آراس ادریس تورزے پر جا جمی۔ لوشے زیادہ اچھا نام ہے تمہارا۔ وہ بے تکلفی اور مسکراتے موڈ کے سنگ آلوش کی طرف بڑھا ہی جب وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل گئی۔ وہ اتنی طاقتور لگتی نہیں تھی جتنی اس میں ہمت و برداشت تھی۔ دور ہٹو، تم بھی میرے نزدیک بے اعتبار شخص ہو۔ کیا کہا تھا تم نے، مجھے بچاؤ گے؟ تو یہی الفاظ اپنے بابا سائیں کو کہتے۔ یہ کیوں کہا کہ مجھے تم خود سزا دو گے؟ کس چیز کی سزا؟ بولو، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس کی سزا۔ وہ اس کی بولتی ایک لمحے میں بند کر گیا جب آراس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ، جبڑوں اور لگ بھگ ناک پر بھی جما دیا، کیونکہ اس لڑکی کی تیز آواز جس میں غصے سے زیادہ تکلیف تھی آراس سے سننی محال ہوئی۔ وہ پہلے ہی نیچے جو سن کر آیا تھا اس نے آراس کا دماغ گھما دیا تھا۔ تم تھوڑی دیر چپ ہوگی لوشے تو میں کچھ کہہ پاؤں گا نا، کہیا کر پاؤں گا نا۔ شدید عاجز آتے آراس نے درخواست کی، جس پر لوشے نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں کی قوت سے پکڑ کر دور کیا۔ نکاح کر لیا تم نے مجھ سے، اس سے آگے کی کیا پلانس ہیں؟ سب سے بچاؤ گے تو تم سے کون بچائے گا مجھے؟ وہ سب کہہ دیتی پر اس طرح آراس سے بات نہ کرتی۔ وہ رشتے اور عمر دونوں میں قابل احترام تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، وہی میرے سارے اختیارات کام کریں گے۔ تم بچو گی یا نہیں تم خود دیکھ لینا۔ میں نے یہ سب کیوں کیا تم مت جانو، بس پرسکون رہو کیونکہ اب تم آراس کی حفاظت میں ہو۔ وہ اس کو اپنے استحقاق برے باروب انداز میں چپ لگا گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی کیونکہ دل چاہ رہا تھا وہ اس کے الفاظ پر یقین کر لے۔ میں تمہارے گھر اسی شرط پر جاؤں گی کہ تم مجھے بھاگنے کی اجازت دو گے۔ وہ غصہ اور اذیت جھٹک کر بہت عام سے کاروباری لہجے میں بولی۔ آراز اسی پرانے کوچ پر بڑے اطمینان سے جا بیٹھا۔ اس کے دراز قامت وجود پر تھوڑی بہت سلوٹوں والا شلوار سوٹ جچ رہا تھا۔ آستینیں اس نے موڑ رکھی تھی جبکہ سر کے بال بے ترتیب تھے۔ وہ اس کو اتنی تفصیلی کیوں دیکھ رہی ہے؟ سرزنش کرتی ذرا صوفے کی حدود سے دور ہٹی۔ کہاں بھاگنا ہے؟ آراز کا اطمینان قابل دید تھا۔ بہت دور، شاید تم سب سے دور، اس دنیا سے دور۔ وہ اپنے آپ میں چھوٹی سی ہو کر بھی بڑوں کی طرح ظالم تھی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، صلح کرو پہلے مجھ سے، پھر ہی کوئی لین دین کی بات ہو سکتی ہے۔ تم مجھ سے پہلے ہی دن بدگمان کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا بھول گئی کہ تمہیں میں نے ہی بھگایا تھا؟ دوسری بار بھی اگر تم پلٹتی نہیں تو شاید بھاگ چکی ہوتی۔ یہ بات تو آلوش کو بھی شدید چبھی۔ ہاں، اگر تم نے سزا ہی دینی ہوتی تو تم دو بار مجھے کیوں بھگاتے؟ آلوش کو نظریں نیچی کر کے بڑبڑاتا دیکھ کر آراس نے ایک سکون بھری سانس لی کہ اس کی بدگمانی زائل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دیکھا، تم مجھے گھٹیا اور درندہ سمجھ رہی تھی۔ آراس کے جتانے پر آلوش کے دماغ میں چنگاری سی جل اٹھی۔ وہ مشکوک نظروں سے آراس کے برابر بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔
کیوں اپنے بھائی کی موت بننے والی کو بھگانا کیوں چاہا تم نے، وہ بھی 2 بار؟ وہ اس کے نئے طرز کے مشکوک سوال پر لمحہ بھر ساکت ہوا۔ تمہیں ایک قاتل کی حفاظت کیوں کرنی پڑی آراز؟ وہ دوبارہ بدگمان ہوتی نظر آئی۔ تم میرے مجرم اور محسن کا فرق نہیں سمجھتی لوشے۔ تم نے وہ کیا جو میں لاکھ کوشش نہیں کر سکا، اور بدقسمت ایسا ہوں کہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس لوشے کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بولو آراز ادریس ترزئی، تم خود سے مجھے مزید بدگمان مت کرو، چپ مت رہو۔ اس بار وہ جیسے شدید غصے سے بولی۔ آراز کو اس سے نظریں پھیرنی پڑی، جیسے کوئی لاجواب کرتا جواب سوچ رہا ہو۔ کیسے بچاؤ کر سکتے ہو میرا؟ میں قاتل ہوں، وہ حادثہ ہی صحیح، لیکن میرے دھکیلنے پر کسی کی جان تو گئی ہے نا۔ میں نے بہت نقصان کیا ہے تمہارا۔ وہ اس کے پھیرے چہرے کو دیکھتی مسلسل سے اکسا رہی تھی۔ تم نفع و نقصان کا فرق نہیں جانتی، ابھی چھوٹی ہو۔ وہ منہ پھیرے ہی بولا، جیسے وہ اسے بچہ سمجھ کر بہلا دینا چاہتا ہو۔ چھوٹی؟ مجھ سے نکاح کرتے تو تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں میں؟ اب میرے سوالوں اور الجھن کا جواب دیتے وقت تمہیں میں چھوٹی لگ رہی ہوں؟ وہ بے اختیار گردن پھیر کر آلوش کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے کتنے آرام سے ڈانٹ رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی، نہ اس میں کوئی جھجک تھی نہ لحاظ۔ تمہیں کیا تم مجھ سے آپ کر کے بات نہیں کرو گی لوشے؟ مجھے اچھا نہیں لگا یہ بد لحاظ انداز۔ وہ جو شدید غصہ تھی جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے جواب دیں۔ وہ بنا ضد مان گئی کیونکہ اپنے جواب کے لیے بے تاب تھی۔ آراز کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ اس کے یوں مان جانے پر آ گئی۔ میں تمہیں بھاگنے دوں گا، لیکن تم بھاگ کر کہاں جاؤ گی اس کی تفصیلات دینی ہوگی۔ ظاہر ہے جہاں تم بھاگو گی وہ جگہ تمہارے شایان شان ہونی چاہیے۔ وہ اسے جھنجھلاہٹ سے دیکھنے لگی۔ میری جب کوئی شان نہیں تو جگہ کا شایان شان ہونا بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ آلوش نے سامنے غیر مرئی نقطے پر نظر گاڑ کر جل بھن کر جواب دیا، مگر وہ فوری اونہوں کر گیا۔ تمہاری شان یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے لہجے کا استحقاق پھر سے محسوس کر رہی تھی، جو کافی شدید تھا۔ جو کچھ آپ نے کیا اپنے بھائی کی قاتلہ سے نکاح، اس کے بعد آپ کی کتنی شان رہی ہے جا کر ذرا علاقے میں دیکھیے گا ضرور۔ تو آپ بھی اب آلوش حیدر جیسے معمولی اور بے وقت ہو چکے ہیں، سمجھے؟ وہ اسے گردن اٹھا کر اس کی نئی جگہ سے ملوا رہی تھی، اور آراز حیرت میں تھا کہ یہ کیسی دبنگ لڑکی ہے۔ یعنی چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ اسے کہا جا سکتا تھا۔ نہیں سمجھا، تفصیلی سمجھاؤ نا، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اسے بے تکلف ہوتا دیکھ کر حفیف سا بوکھلا کر نظریں پھیر گئی، جیسے آراز سے بات کرنے میں دلچسپی نہ رکھتی ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ آراز کے ان لفظی حملوں کو وہ ابھی نوٹس نہیں کر رہی تھی، ورنہ وہ ایسا تھا نہیں کہ اگنور کیا جاتا۔ اپنے بھائی کی موت پر دکھی کیوں نہیں ہیں آپ؟ وہ اس کو 2-3 بار مسکراتا دیکھنے کے بعد مجبور ہوئی کہ یہ سوال کرے، اور یہ سوال ہی ایسا تھا کہ آراز کی مسکراہٹ نوچ گیا۔ دکھ اعلان کر کے بتایا جاتا ہے؟ کیا تم جب دکھی ہوتی ہو تو اونچا اونچا چلا کر سب کو بتاتی ہو کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے؟ وہ ایسے عجیب الٹے سوال پر صرف سردگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں دکھ دینے والے کو دماغی اذیت دیتی ہوں اور خود چپ ہو جاتی ہوں۔ وہ اپنا راز کھولتی کتنی پیاری لگی، کوئی آراز سے پوچھتا۔ میں بھی چپ ہو جاتا اگر تم سے نکاح والا ٹوئسٹ نہ آتا۔ اب جب سنگل نہیں رہا ہوں تو تھوڑا تو مسکرانا بنتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، نقصان پر واویلے کے ساتھ اچھی چیزوں پر مسکرانا بھی بنتا ہے۔ وہ اس کی باتیں سمجھ نہ پا رہی تھی، عجیب دماغ گھمانے والی شوہیاں مار رہا تھا۔ اچھی چیز؟ کون، میں؟ وہ غائب دماغی سے اپنی طرف اشارہ کیے بولی تو آراز نے کمر صوفے سے ٹیک کر ایک جائزہ لیتی نگاہ اس میلے سے تہخانے پر ڈالی۔ ہاں لوشے، تم یہاں نہیں رہ سکتی، میرے کمرے میں چلو اپنی جگہ، اٹھو شاباش۔ وہ اٹھا، اور جب اس نے لوشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا، وہ چکراتے دماغ کے ساتھ اس شخص کی صورت تکنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قاتلہ ہوں میں آپ کے بھائی کی، آپ کی محبوب بیوی نہیں۔ خوش آپ کے بھی شاید سلامت نہیں ہے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے آپ کے جلالی بابا سائیں کے ہاتھوں نہیں مرنا۔ مجھے آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ اپنی کلائی بھرپور قوت لگا کر آراز کے ہاتھ سے مچل کر چھڑوانے لگی۔ لوشے، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، اس لیے خود کو بار بار قاتلہ مت کہو۔ جیسی بھی ہو، محبوب نہ بھی صحیح لیکن میرے نکاح میں ہو۔ اس گندی جگہ میں تمہیں کیسے رہنے دے سکتا ہوں جب ہم میرا دم گھٹ رہا ہے چند منٹس گزار کر ہی؟
اس کے اعتراضات کو چند جملوں سے ہی مان کر گیا، لیکن پھر بھی آلوش اپنا ہاتھ چھڑوانے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے کوئی گھٹن نہیں ہو رہی یہاں، مجھے اس حویلی کا کوئی آرام نہیں چاہیے۔ جب مجھے اپنے گھر لے کر جائیں گے تب بات مان لوں گی، مگر آج نہیں، کیونکہ کچھ گلٹ تو مجھے بھی ہے کہ کاش اسے دھکا نہ دیتی۔ آراس نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اپنے کیے پر کیسے پچھتا سکتی تھی جبکہ زرگام اس سے زبردستی کی کوشش کر رہا تھا، اس کے کپڑے پھاڑے تھے۔ تم ایسا گلٹ نہیں رکھ سکتی، زرگام نے تم سے زبردستی کی کوشش کی تھی، تمہارا لباس تار تار کیا تھا، تم ایسے انسان کا سر پھاڑو، یہ جائز تھا، سمجھی؟ وہ اس کے ایک دم بھڑک اٹھنے پر سہم گئی۔ نہیں، میرے ساتھ وہ سب زرگام نے نہیں کیا تھا، میرے ماموں کے بیٹے نے کیا تھا، اسی سے بھاگ کر تو میں وہاں آئی تھی۔ دن کو میں نے زرگام پر تھوکا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے لفظی بدتمیزی کی۔ سڑک کے بیچ گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا، میں نے کہا ہٹاؤ تو آگے سے مجھ پر ہی برس اٹھا۔ مجھے تو یہی لگا کل رات بھی وہ تھوک کا بدلہ لینے والا ہے، لیکن وہ تو مجھ سے میری حالت کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ میں سمجھی وہ کچھ غلط کرنے لگا ہے تبھی دھکا دیا۔ یہ سب سن کر تو آراز کا دماغ بھی چکرا گیا، کیونکہ جو اس نے دیکھا سنا وہ صرف آراز کا دماغی خلل تھا۔ ہم جس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس کو لے کر ہمارے خیالات بھی سنگین ہو جایا کرتے ہیں۔ اب جب وہ مر گیا میرے دھکے سے تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی اپنا مجرم لگ رہا ہے۔ کاش میں اسے دھکا نہ دیتی، اس لیے میں اس گھر میں جب تک ہوں اسی تہانے کی سزا کاٹوں گی، خودداری کہہ لیں یا تلافی۔ آراس نے اس کے اس فیصلے کا احترام کیا، کیونکہ تکلیف میں تو اب خود آراس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ کھاؤ گی؟ آراس نے اسے لے جانے کی ضد وہیں ترک کی، جبکہ وہ اس کے سوال پر مایوسی سے آراس کو دیکھنے لگی۔ کھاؤں پیوں گی تو سزا تھوڑی نہ ہوگی، بھوکا پیاسا رہنے سے ہی سزا کا احساس پاؤں گی۔ وہ اس کے عمر سے بہت بڑے جواب کے بعد اس کی نڈھال حالت دیکھنے لگا، کیونکہ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا وہ بھوکی ہے، اور اس کے ہونٹوں پر جتنی خشکی تھی اس سے اس کے پیاسے ہونے کا احساس بھی آراس کو برا محسوس کروا رہا تھا۔ تم مجھے کافی برا محسوس کروا رہی ہو لوشے، جو بھی ہے تم میری ذمہ داری ہو، میں کیسے اپنی بیوی کو بھوکا پیاسا چھوڑ دوں؟ تمہارے ماموں سے بھی تو وعدہ کیا ہے۔ آلوش نے اس اچانک سر پر منڈلاتی مصیبت کی طرف دیکھا، جو ابھی سے اتنا کیئرنگ اور چپکو تھا کہ آلوش کو چڑ ہو رہی تھی، اسے ایسے سلوک کی عادت جو نہ تھی۔ میرے ماموں آپ سے مجھے بھوکا پیاسا رکھنے کا حساب نہیں لینے والے، کیونکہ ایسا ہی حال میرا ان کے گھر بھی تھا، بے فکر رہیں۔ وہ اذیت سے اسے بے فکر کرتی پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھی، جیسے مزید کوئی بات نہ رہی ہو۔ اپنی چادر اپنے اطراف سے اتار کر اس نے کاؤچ کے کنارے اس کا تکیہ سا بنایا اور آراس کو دیکھتے ہی لیٹ گئی، جو ابھی تک سن کیفیت میں مبتلا تھا۔ تکیہ بھیج دوں؟ وہ پھر سے اسے دیکھتے اپنی فکر چھپا نہ پاتے بڑبڑایا، تو آلوش نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں براہ مہربانی۔ آلوش نے اپنے لہجے کو بد لحاظی سے ہر ممکنہ بچایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ برا منا گیا تھا، ایک تو اس کے ساتھ انسانی سلوک کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ ہر عنایت کو رد کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر تہانے سے بنا کوئی جواب دیے گیا تو لوشے فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس نے بے یقینی سے تہانے کے دروازے کو دیکھا، وہ واقعی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھوک اور پیاس سے مرنے والا حال ہے، لیکن ہیروئن بننا ضروری تھا۔ انسانوں سے ڈیل کرنا بھول چکی ہے یہ بے وقوف، اسے لگتا ہے ہر انسان ہی درندہ ہے شاید۔ حویلی میں واپس آتے ہوئے آراز غصے سے بڑبڑایا۔ اپنے عتاب کو وہ اس کے سامنے تو نہ عیاں کر سکا، لیکن جب تک وہ تہانے میں تھی کم از کم آراز سکون سے نہیں رہنے والا تھا۔ اجلت میں باہر آتے میران سے ٹکراتے بچا۔ آراز نے خفا نظر لالا پر ڈالی۔ اب آپ کہاں چل دیے؟ آراز نے خفا لہجے میں پوچھا۔ میں بس گیا اور آیا، تم جا کر بابا کے ساتھ تعزیت والوں کے پاس بیٹھو۔ آریس ابھی تک قبرستان سے نہیں آیا، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ میران نے اس کی بصوری شکل دیکھتے گال تھپکائی، جبکہ آراس نے چاروں ناچار سر ہلایا اور میران کے جاتے ہی وہ مردان خانے کی جانب آیا۔ ہر کوئی اسے وہاں دیکھ کر آپسی چہمگوئیاں کرتا نظر آیا، اور خود منہاج اور یعقوب اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کا خون پی جانا چاہتے ہوں۔ تم ایک گناہگار لڑکی کو حفاظت دینے چلے ہو آراس ترزے، اس سے تمہارے معزز خاندان کا نام کس قدر خراب ہوگا، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ وادی سون میں رہنے والے ایسی حفاظت کو بھی گناہ گردانتے ہیں۔ حفاظت وہ جو مستحق انسان کو دی جائے تاکہ وادی کا وقار قائم رہے۔ تعزیت کے لیے آئے ایک بزرگ نے سب چہمگوئیوں کی بآواز بلند ترجمانی کی۔ آراس نے ان کی طرف سرد نگاہوں کو جمایا۔
مجھے نصولوں کا بخوبی علم ہے، وہ مستحق ہے، اور یہ بات آپ سب جلد جان لیں۔ ابھی جس کام کے لیے اور یہ بات آپ سب جلد جان لیں گے ابھی جس کام کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں اسی پر توجہ دیں۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے اکڑ کر بولا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے اکڑتے بولا تو ہر کوئی آراز کی حاضر جوابی کو بدتہذیبی گردانتے ہوئے افسوس کرنے لگا، لیکن آراز کو نہ تو خود پر افسوس تھا نہ اپنے کیے پر۔ یعقوب ترزئی، تمہارا یہ بیٹا بھی کچھ خاص قابل تعریف نہیں ہے، اس کی زبان سے بھی انگارے ہی نکل رہے ہیں، لگ رہا ہے زرگان ترزئی کی کمی نہیں ہونے دے گا یہ۔ ایک اور معزز شخص نے یہ تنزیہ بات کی، منہاج اور یعقوب ترزئی کے پاس صرف حقارت تھی، لیکن آراز کے پاس ان لوگوں کے ہر طنز کا جواب موجود تھا۔ اگر آپ لوگ زرگام سے اتنے تنگ تھے تو جائیں اس کی موت پر جشن منائیں، منافقت کرنے کی بھی حد ہے۔ اور بابا سائیں، آپ اپنی جس اولاد کی موت پر اس قدر تیش زدہ ہیں، ذرا اپنا غضب ان معززین کو بھی دکھائیں جو تعزیت کی آڑ میں آپ کی اولاد کی برائیاں کر رہے ہیں۔ مرے ہوئے کو تو یہ لوگ نہیں بخشتے تو میں تو پھر زندہ ہوں۔ آگ لگانا وہ بھی مستحق لوگوں کو آراز بخوبی جانتا تھا۔ جو معززین آراز کو باتیں سناتے اس کی بے عزتی سے محظوظ ہو رہے تھے، وہی تب گڑبڑا سے گئے جب یعقوب ترزئی کی تیش زدہ نگاہیں ان سب پر باری باری جمیں۔ یہ ہمارے گھر کا نجی معاملہ ہے، لہٰذا میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ میرے بیٹے کے بارے ایسا فضول کہے۔ سمجھ گئے تم سب؟ یعقوب ترزئی کی آراز اور اپنے سب بچوں سے محبت اسی سے عیاں تھی کہ وہ خود جو بھی کہہ لیتے، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دے رہے تھے کہ وہ آراز کی انسلٹ کرتا۔ آراز کی گردن اٹھی اور باقی سب کو سانپ سونگ چکا تھا، اور اگر علاقے میں ایسی کوئی بات گردش کرتی سنائی دی کہ میری اولاد کے بارے کسی نے بکواس کی تو اس کو یعقوب ترزئی سے ٹکرانا ہوگا۔ وہ یہی چپ نہ ہوئے، بلکہ معززین کے جس طرح حلق سکھائے وہ قابل دید تھا۔ آراز کو بابا سائیں سے اس کی توقع نہ تھی، لیکن ایسا رد عمل پا کر وہ اب اچھا محسوس کر رہا تھا۔ نمرا صاحبہ کی سرجری شروع ہو چکی تھی۔ مشکات اس وقت ویٹنگ ایریا میں مناف کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پل پل دل گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ مناف رات بھر بے چین ہی رہا تھا اور ابھی بھی وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شاید بچے گھر کا سکون اور کہیں نہیں پا سکتے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی مناف کو گود میں لیے اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھل رہا تھا۔ مس مشکات، کہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے، شاید آپ کے ہسبینڈ۔ مشکات نے سامنے آ کر سر پر کھڑی ہوتی ہاسپٹل کی کوئی ورکر دیکھی جس کے ہاتھ میں ایک براؤن لفافہ تھا۔ مشکات نے جنبے سے اس ورکر خاتون کو دیکھا۔ میرے لیے؟ میرے ہسبینڈ؟ مشکات کو ان دونوں باتوں پر اعتبار نہ آیا، لیکن ورکر خاتون وہ لفافہ اسے تھما کر جا چکی تھی۔ مشکات نے کوریڈور کی دونوں جانب گردن پھیر کر نگاہیں دوڑائیں، لیکن آس پاس کوئی نہ تھا۔ مشکات نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں گرم گرم چائے کا ڈسپوزل کپ اور 2 چھوٹے سائز کے سینڈوچ تھے۔ چائے کے لیے براؤن اور وائٹ شوگر پیکٹ بھی تھا۔ مشکات نے چائے کا کپ نکال کر ساتھ ہی کرسی پر رکھتے دونوں سینڈوچ باہر نکالے کہ شاید بھیجنے والے کا نام وغیرہ درج ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اب یہ کیا نئی الجھن ہے میرے اللہ؟ کیا کسی نے مجھ پر طرز کھا کر ناشتہ بھیجا ہے؟ یہ دن بھی آنا تھا؟ وہ بھوک تو شدید محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مناف کو بھی فیڈر پلا دیا تھا، لیکن دل نہ چاہا وہ یہ سب رکھے۔ عجیب سی ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ہسبینڈ کہا اس عورت نے؟ کیا میں یقین کر سکتی ہوں کہ یہ خلیل دے کر گئے؟ لیکن وہ تو خود مجھ سے پیسے لے کر گئے زبردستی۔ وہ میرا اتنا نہیں سوچ سکتے۔ وہ شدید الجھن کا شکار تھی، اور وہیں کوریڈور کے موڑ پر کھڑا میران اس کی الجھن دور کھڑا بھی دیکھ اور سمجھ سکتا تھا۔ تبھی اس نے اپنے مددگار کو ایک میسج بھیجا اور چند لمحے ہی گزرے کہ مشکات کا فون بجا۔ مشکات نے فوری اپنے بیگ سے فون نکالا جہاں ڈاکٹر طارق کی کال آ رہی تھی۔ مشکات نے فوری کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ مشکات، بچے میں خود آنا چاہ رہا تھا تاکہ تمہاری امی کی عیادت کر سکوں، لیکن مصروفیت آ گئی۔ میں نے ناشتہ بھیجا ہے، یاد سے کر لینا بچے۔ تم اپنا خیال رکھو تاکہ اپنی امی کی ہمت بن سکو۔ وہ یہ مہربان لہجہ و آواز سنے اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ پائی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طارق۔ مشکات کی آواز واضح کپکپائی تھی، جس کے بعد طارق صاحب نے خود ہی رابطہ توڑا۔ مشکات نے بھی سینڈوچ اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے برابر آ بیٹھے دونوں سینڈوچ اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنے قبضے میں لیا۔ حلیل نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سینڈوچ کھانے کے بعد چائے کا کپ بھی منہ سے لگا لیا۔ میران کے لیے دیکھنا کافی دردناک تھا کہ وہ آدمی کیسے مشکات کا ناشتہ ہڑپ کر کے کمینوں کی طرح اس پر مسکرا رہا تھا۔
یہاں تک کہ مناف کی معصوم نظروں میں بھی اپنے ایسے باپ کے لیے بجنبیت اور ڈر بھرا نظر آ رہا تھا۔ تیری صحیح موجیں ہیں مشکات، بڑا وی آئی پی ناشتہ کیا جا رہا تھا، چل اپنے لیے اور منگوا لینا۔ میں نے سوچا کام پر جاتے جاتے اپنی جان سے مل لوں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ خلیل نے اس کی آنکھوں کی نمی کی پرواہ کیے بنا جب مناف کو مشکات سے چھینا تو وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ مشکات اپنی بھوک تو قربان کر گئی بنا شکوا، لیکن مناف کا رونا نہ سہتے اس نے خلیل کے ہاتھوں سے زبردستی مناف کو چھینا۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور مناف کو اپنے سینے لگایا ہی کہ وہ سہم کر رونا روک کے مناف سے لپٹ گیا۔ بہت خوب، ابھی سے پٹیاں پڑا رہی ہے تو اسے مشکات، دیکھ کیسے چیخنے لگتا ہے مجھے دیکھ کر۔ خلیل کو مناف کے رونے پر غصہ آیا تھا اور مشکات جواباً اس خود غرض آدمی پر ہنس ہی سکی۔ آپ نے یہ ڈر اس ننھی جان میں خود بھرا ہے، اسے سخت ہاتھوں سے چھو کر آپ نے اس کے اپنے لیے مانوسیت مار دی۔ چلے جائیں یہاں سے خلیل، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے مجبور مت کریں کہ مجھے شور مچانا پڑے۔ خلیل اس کی ایسی بدزبانی دیکھے اٹھا تو مشکات جس طرح ڈر کر 2 قدم دور ہوئی، وہ میران کے دل پر قیامت سا گزرا۔ اس کی محبت کی کیسے یہ آدمی ناقدری کر رہا تھا؟ میران تو رضائی کا دل لہو نہ اگلتا تو کیا کرتا؟ بڑی ہمت آ گئی ہے تجھ میں مشکات، یہ مت بھول کہ واپس تجھے میرے ہاتھوں میں ہی آنا ہے۔ تیرے پر کاٹنے اور تیری لگامیں کسنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ وہ جواب میں سینہ تان کر رکڑا تو مشکات نے اس سے منہ پھیرا۔ اب شاید آپ کو یہ مہلت نہ ملے خلیل سکندر، میں یہاں سے واپس امی کے گھر جاؤں گی۔ آپ کے ایسے رویے کو میں نہیں سہ سکتی، اس لیے جب تک آپ انسان نہ بن جائیں مجھ سے بھی انسانیت کی توقع مت کیجیے گا۔ ویسے بھی امی کو میری ضرورت ہے۔ مشکات کے ایسے باغی انداز پر خلیل کو تو آگ ہی لگ چکی تھی۔ کیا بکواس کی تو نے؟ تیری ایسی صرف خوش فہمی ہی ہے مشکات کہ تو مناف کو مجھ سے دور کر سکتی ہے۔ اپنی ماں کے گھر کے کاغذات میرے حوالے کر تاکہ میں اسے بیچوں اور انہیں ہمارے گھر لے آ، اور میں تجھے ابھی انسان بن کر ہی یہ سب کہہ رہا ہوں، اس لیے دماغ خراب مت کر میرا۔ دکھا اپنا پرس ذرا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے ہی کرایا اور جب آس پاس لوگ دیکھے تو اس کی گردن جھٹک کر پرس تک پہنچا۔ مشکات نے بہت کوشش کی کہ پرس خلیل لے کے ہاتھ نہ لگے، لیکن وہ اس کے بیگ میں پیسے دیکھ کر فاتحانہ مسکرایا۔ وارے تو نے تو بڑی دولت جمع کر رکھی ہے۔ خلیل نے سارے پیسے نکال کر پرس واپس پھینکا تو مشکات نے اسے حقارت سے دیکھا۔ میری ماں کو دواؤں کی ضرورت ہے ابھی، مجھے یہ پیسے واپس کریں۔ آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں خلیل؟ میرے ماں باپ نے مجھے آپ جیسے جانور کے حوالے کیا تھا، یہی تو ایک کی موت بنی اور میری ماں کی بھی بن رہی ہے۔ وہ اس کے تمام تر واویلے کے باوجود بے شرمی سے سارے نوٹ گن کر اپنی جیب میں ڈالتا، مشکات کو پیچھے دھکیل کر وہاں سے چلا گیا۔ مشکات نے اسے بے بس نگاہوں سے جاتے دیکھا، جبکہ اپنے قریب سے ہی گزر کر جاتے خلیل سکندر کو ایک غسیل نگاہ دیتے میران نے اپنا فون نکال کر کسی کو کال ملائی تھی۔ جی میران سر، یہ اس کا کمپنی مینیجر شہراز تھا۔ خلیل سکندر نام کا آدمی ہے، اسے کل کمپنی بلاؤ۔ زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا لیکن تم پتہ لگوا لو گے، یہ کام جلدی ہونا چاہیے۔ شہراز نے فوری حکم کی تعمیل میں سر ہلایا۔ میں فوری اس کام پر لگتا ہوں سر۔ شہراز کی جانب سے یہ سنتے ہی میران نے کال بند کی اور پلٹ کر ایک نظر مشکات پر ڈالی جو مناف کو ذرا باہر لے کر گئی تھی۔ اس کا فون اور بیگ وہیں پڑا تھا۔ میران نے اپنا والیٹ نکال کر کچھ 5,000 کے نوٹ نکالے اور دبے پیروں وہ اس کے بیگ تک پہنچ کر وہیں کرسی پر بیٹھا۔ سامنے ہی ایک آدمی صفائی کے ساتھ مشکات کے پرس کی رکھوالی بھی کر رہا تھا۔ میران نے بالکل ایسے ہی شو کیا جیسے وہ یہاں کسی مریض کے لیے آیا ہے، اور اس ورکر کی چند سیکنڈ نظر ہٹنے کی دیر تھی کہ میران نے وہ پیسے مشکات کے بیگ میں رکھ دیے، جبکہ خود مشکات کو واپس آتا دیکھے جلدی سے اپنے منہ پر ماسک پہن لیا، اور جیسے وہ قریب آتی نظر آئی میران نے فون کال کا بہانہ کرتے فون کان سے لگایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ آدمی آپ کے پرس کو چکنے کے چکر میں تھا مس، لیکن میں نے پوری نظر رکھی۔ ایسے اپنا سامان چھوڑ کر نہیں جاتے کیونکہ ہر جگہ مجھ سے ایماندار لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ مشکات نے اس ورکر کو دیکھتے پھیکی سے اسمائل دی کہ ایسا بھلا کون سا خزانہ ہے اس کے پاس جو چوری ہوتا۔ بہرحال وہ مناف کو گود میں بٹھائے اپنا فون پرس میں ڈالنے ہی لگی جب اس کی نظر اپنے بیگ میں رکھے 5,000 کے 6-7 نوٹوں پر گئی۔ یہ مشکات نے وہ پیسے نکال کر دیکھے کیونکہ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، اور ابھی وہ اسی وہم کا شکار تھی کہ ایک آدمی پھر سے ناشتے کا بیگ اس کے لیے رکھ کر گیا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مشکات نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھی پر حقیقت نہ بدلی، نہ تو پیسے غائب ہوئے نہ ہی ناشتے کا پیکٹ۔ شاید امی کی اتنی ٹینشن لی ہے کہ مجھے جاگتے میں خواب آ رہے ہیں۔
یا اللہ خور سلامت رکھے میرے۔ مشکات نے اس بار فوری ناشتہ کرنا شروع کر دیا، مبادا پھر سے حلیل سکندر نہ آ جائے۔ جب وہ ناشتہ ختم کر کے اپنی بھوک مٹا چکی تھی تب میران بھی مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مشکات نے دوبارہ ان پیسوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تشکر تھا کہ اس کے ساتھ ان برے حالوں میں اچھا کیسے ہو رہا ہے، اور اسے کیا پتا میران نے اس سے محبت کی ہے، اور ایسی محبت جو خراج مانگتی ہے، اور وہ خراج دے رہا تھا۔ وہ اپنی اختراع پر ناز کرتے ہوئے سفر پر پاؤں رکھ چکا تھا جہاں پیر نہیں دل تھک جاتے ہیں، مگر اس کا دل صرف مشکات کا تھا۔ وہ اس کی خاطر اس کے شوہر کو سدھارنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ ہاں، ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن میران ادریس تو رضع کر رہا تھا۔ مہرماں کی جان بچنے پر جو آپ نے بکرے منگوائے تھے وہ آ گئے سائیں، کسائی بھی آیا ہے۔ مہرماں باجی کا ہاتھ لگوا دیں تاکہ پھر انہیں ذبح کیا جا سکے۔ شاہ حویلی میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اب شام پھیل رہی تھی جب 3 بکروں کے ساتھ ایک بہروپیہ شاہ حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھنے کے بعد مہرماں کے بڑے بھائی جہانگیر شاہ نے حشمگین نگاہوں سے اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا تو ان میں سے ایک نے فوری صفائی پیش کی۔ مہرماں کا دوسرا بھائی یامین شاہ بھی شاہ حویلی کے گیٹ پر ہوتی ہلچل سنے اس طرف لپکا۔ ٹھیک ہے، لے جا اندر تینوں بکرے، تب تک ذرا اس کسائی کی جانچ کر لیں ہم۔ یامین شاہ نے مشکوک انداز میں اس کسائی کی طرف قدم بڑھائے ہی جب کسائی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تیز دھاری چاقو اٹھا کر یامین شاہ کو دکھایا۔ مقصد ڈرانا نہیں تھا، لیکن وہ ڈر سا گیا۔ کیا ہوا؟ تجھے کیا لگا میں تیری گردن پر چھری پھیرنے لگا ہوں؟ اتنے بڑے خاندان کا وارث اور ایسا گیدڑ سا دل؟ افسوس ہوا۔ اتنے بڑے بدماش خاندان کا وارث اور ایسا گیدڑ سا دل؟ بہت افسوس ہوا۔ وہ کسائی کم کوئی جانا پہچانا دشمن زیادہ لگ رہا تھا۔ مہرماں کے دونوں بھائی اسے پہچاننے سے قاصر تھے، لیکن دل میں شک سا ضرور ابھرا۔ ایسی بے عزت کرنے کی ہمت صرف زرغام میں تھی، لیکن اسے تو سپرد حق کرتے سبھی دیکھ چکے تھے۔ جو کام کرنے آیا ہے وہی کر، زیادہ زبان چلائی تو کہیں تیری زبان ہی نہ کاٹنی پڑ جائے۔ وہاں صحن میں جا، بکرے آتے ہوں گے، اور ہاں، ذبح کے بعد جو کن پھیلے گا وہ بھی تو نے صاف کرنا ہے۔ وہ بہروپیہ کوئی اور نہیں، زرغام ہی تھا۔ میں کسائی ہوں، تیرے باپ کا ملازم نہیں۔ یامین اور جہانگیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب وہ کسائی انہیں اس طرح پچھاڑ کر گیا۔ کیسا بدزبان کسائی ہے یہ؟ جہانگیر شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن یامین شاہ ضرور اس کے پیسے کاٹ کر اسے سبق سکھانے کے بارے سوچ چکا تھا۔ اس کی بدزبانی کی سزا اسے میں دیتا ہوں، انتظار کر۔ وہ لوگ بھی اس بہروپیے کو حقارت سے دیکھتے حویلی کی سمت چلے گئے، جبکہ بکروں کے آنے تک زرغام نے بھی مہرماں کے کمرے کے باہر تک قدم بڑھائے۔ اپنی طرف سے وہ وہاں اپنے اوزار دھوپ میں پھیلانے گیا تھا، لیکن وہ حصہ مہرماں کے کمرے کی بالکنی کے ساتھ بنا تھا، جہاں سیڑھیاں چڑھ کر سیدھا مہرماں کے کمرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ شاہ حویلی کے گارڈ جہاں کھڑے تھے وہاں سے وہ سیڑھیاں نظر آنی مشکل تھی۔ کیا مطلب مہرباں بچے، تمہاری کلائیاں اس نے کاٹی؟ زرغام کے کانوں میں حبیبہ شاہ کی یہ ہیجان پرور چیخ پڑی تو وہ ذرا سیڑھیوں پر چڑھا، کیونکہ ابھی دور دور تک بکروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے کہا تھا میں اگر بچ گئی تو اسے میری موت کی خبر ملے دادی سائیں۔ اس نے میری کلائیاں کاٹی تو پھر میری زندگی کو ناسور تو نہ بناتا مر کر۔ اب میں یا میرا وجود یا میری زندگی کس کام کی؟ جس کے کام کا تھا یہ سب وہ تو مر گیا، مجھے بھی مرنا ہے۔ وہ ہچکیوں کی زد میں روتی اپنے بال نوچ رہی تھی، جبکہ حبیبہ شاہ سکتے میں جا چکی تھی۔ میرے لیے رو رہی ہے یہ؟ صدمے سے واقعی نہ مر جاؤں کہیں میں؟ وہ بہت قریب ہی تھا۔ بالکنی کے دروازے سے لگ کر کھڑا زرغام اپنے آپ کو ہوش میں لا کر بڑبڑایا، ورنہ ہوش تو مہرماں کی حالت ہی چھین چکی تھی۔ جبکہ مہرماں آہٹ پر اٹھ کر بالکنی کی طرف آئی تو پردہ ہٹانے پر اسے نیچے پورچ سے ملحقہ حویلی کے صحن میں بکرے اور وہ آدمی نظر آیا، کیونکہ وہ اس کی فوراً بعد نیچے پہنچ گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مہرماں وہیں کھڑی ان بکروں کو ذبح ہوتا دیکھتی رہی، اس کی نظر اس شخص سے نہ ہٹی جس کو اس کے بھائی اور چچا سر پر کھڑے ہو کر جانچ رہے تھے۔ لیکن مہرماں اپنا دھیان جھٹک نہ پائی، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی اس شام کی ہوا میں اس کی خوشبو کھلی ہوئی تھی، جسے علاقے والے دفن کر آئے تھے۔ زرغام نے کسی ماہر کسائی کی طرح تینوں بکرے ذبح کیے کہ یامین شاہ کو جو شک تھا وہ بھی جاتا رہا۔ لیکن ذبح کے بعد جب مختار نے یامین کو کہا کہ وہ کسائی کو پیسے دے کر فارغ کرے تو یامین نے اسے آدھے پیسے دیے۔ تیری بدزبانی کی سزا۔
یامین کے ہاتھوں میں آدھی رقم دیکھ کر زرغام مسکرایا۔ اس نے لمبے لمبے بال، گھنی داڑھی، مونچھ اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں موٹی دھار والا سرما اور بالوں سے سرسوں کی تیل کی تیز خوشبو بھی چھلک رہی تھی۔ یعنی اپنا خلیہ بدلنے پر زرغام نے خاص توجہ دی تھی۔ یہ پیسے تو اپنا صدقہ دے دینا یامین شاہ، شاید تو بچ جائے۔ زرغام نے اپنے ہتھیاروں والا بستہ اٹھاتے یامین کے اندر ایک سنسنی سے اتاری اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاہ حویلی کے گیٹ سے نکل گیا، لیکن اسے باہر جاتا بھی مہرماں وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ سڑک کے دوسرے کنارے جا کر گم نہ ہو گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں منڈے کو دھماکے دار نئے ویک کے آغاز اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔